यार इतना बड़ा मोटा शोरमा पहली बार देखा है मैंने। अल्लाह यतक़ब्बल। आमीन या अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लोग ईशा की नमाज़ पढ़ रहे थे और सजदे में ही बूंदाबांदी शुरू हो गई यहाँ पर ना। मस्जिदुल हराम की क्लीनिंग का अमल यूँ चलता है और ये दिन में 3 बार सफाई की जाती है। ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं इनमें जनाजे लाए जाते हैं। ये देखें इस गाड़ी में भी जनाजा है, लेकिन इस्लाम की सबसे बड़ी मस्जिद जहाँ पर एक नमाज पढ़ने का 1 लाख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल मालिक फरीद और अगले 24 घंटे हमारे बड़े स्पेशल होने वाले हैं क्योंकि हम लोगों ने 24 घंटे गुजारने हैं यहाँ पर मस्जिदुल हराम में। और उन 24 घंटों में से मैक्सिमम निकालना है हम लोगों ने कि मस्जिदुल हराम के इर्द गिर्द कौन सी जगह हैं। मस्जिदुल हराम तकरीबन मैंने पूरी आप लोगों को घुमा देनी है और उसके अलावा साथ साथ मस्जिदुल हराम के करीब कौन सी खाने पीने की जगह, ये वो सब कुछ होगा आज के इस खूबसूरत व्लॉग में। तो जल्दी से लाइक कर दें और शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत व्लॉग। दें जी, अभी घर से निकल रहा हूँ मैं, करीम का इंतज़ार कर रहा हूँ। करीम के साथ जाना है मैंने इंशाल्लाह। और अभी टाइम देख लें, टाइम है 3:43। तो इंशाल्लाह जा रहे हैं सीधे मस्जिदुल हराम और इत्र साथ लेके जाना है मैंने इंशाल्लाह। हमारी कैब आ गई है, गाड़ी यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि मस्जिदुल हराम के पास पार्किंग का मसला होता है और असर की अजान भी हो रही है। असर की नमाज सबसे पहले जाके पढ़नी। इस वक्त मस्जिदुल हराम के पास आ गए हैं और असर की नमाज़ होने ही वाली है। सबसे पहले असर की नमाज़ और फिर यहाँ से इब्तिदा करेंगे। आपको मस्जिदुल हराम की मुख्तलिफ़ चीज़ें बताएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर मरवा गेट में हम लोगों ने असर की नमाज़ पढ़ी है। यहाँ से आप निकलते हैं तो इस तरफ देखें, यहाँ पर मज़ीद कुछ काम हो रहा है। मैंने नमाज अभी उस गेट में वहाँ से ऊपर जाके पढ़ी थी और यहाँ पर नीचे सिर्फ एहराम वाले लोग हैं जो लोग उम्रा करने के लिए आए हैं। और इस तरफ पहले जो है ना, ये पूरी बिल्डिंग्स यहाँ तक थी, जो मतलब मक्का की 2008 से पहले ना सारी बिल्डिंग्स यहाँ पर थी। यहाँ से ही लोग अपने होटल से निकल के सीधा हरम में इधर आके नमाज पढ़ते थे। और यहाँ पर बारबिक शॉप्स थी, मतलब नाइयों की दुकानें थी, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर मरवा पे उम्रा ख़त्म करना है तो यहीं से आके बाल कटवा लें। अच्छा, यहाँ से मरवा से जैसे ही आप निकलते हैं सामने 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं। पहली अहम जगह ये, इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का घर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश यहाँ पर हुई। और इसके साथ यहाँ पर ये अमानतें रखने की जगह है। और दूसरी अहम जगह ये है, यहाँ पर जनाजे लेके जाया जाता है। और अब जैसे कि असर की नमाज़ ख़त्म हुई है, ये सामने गाड़ियाँ हैं जिनमें जनाजे जाएंगे। अल्लाह ताला तमाम मुतवफ़्फ़ीन की मग़फ़िरत फरमाए। इन 2 मकामात के सामने यहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह हैं, वज़ू खाने वगैरह हैं यहाँ पर। और ये हुज्जाज का काफिला भी आ रहा है माशाल्लाह, तुर्किश हुज्जाज हैं माशाल्लाह। ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं इनमें जनाजे लाए जाते हैं। ये देखें इस गाड़ी में भी जनाजा है, लेकिन मैं करीब से तस्वीर नहीं बनाऊंगा। अल्लाह ताला तमाम मुतवफ़्फ़ीन की मग़फ़िरत फरमाए। अभी असर की नमाज के साथ ही इन सब के जनाजा पढ़ाए गए होंगे और अब जाके दफनाएंगे। अल्लाह ताला हम सब की भी आखिरत बेहतर फरमाए, आमीन। और कल जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किए, ये भाई साहब भी कह रहे थे मैंने भी साथ में करना है। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ कर लो ज्वाइन। तो आप देखते हैं इनका टाइम कैसे गुजरता है हमारे साथ। ये इस जगह पे आपको जय पैदाइश बताई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इसके बिल्कुल सामने ही इस जगह पर था शैब अबी तालिब। शैब अबी तालिब वो जगह है जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइकआउट के 3 साल गुजारे थे। यानी कि जब मक्का वालों ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाइकआउट कर लिया था, तो वो वाला अरसा शैब अबी तालिब में गुजारा था हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक पहाड़ है इस तरफ, और इस पहाड़ का नाम है जबल अबी कुबैस। इस तरफ तो है जबल अबी कुबैस और इस तरफ है सफ़ा का पहाड़, जहाँ से सफ़ा मरवा शुरू किया जाता है। मतलब आप सफ़ा मरवा एक रुकन है उम्रे का और हज का भी एक रुकन है, तो वहाँ से आप लोगों ने सही करना होता है। सफ़ा से चल के मरवा तक जाना होता है। मरवा वो जगह है जहाँ पर हम लोगों ने असर की नमाज पढ़ी है। और ये बड़ी अहम जगह है। सफ़ा के साथ ही इस तरफ है आपका बाबुस्सलाम, वो देख रहे हैं बाबुस्सलाम। और इस जगह पर बताया जाता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबुस्सलाम वाली साइड से जाते थे मस्जिदुल हराम के अंदर। और जो पुराने कबाइल थे वो बहुत ज्यादा इसी इलाके में रहते थे, जो कि अभी पूरा मस्जिदुल हराम का हिस्सा है। और जहाँ तक ये सफ़ा मरवा की बात है, आपको ये बिल्कुल सीधी दीवार नजर आ रही है, यहाँ से लेकर वो आखिर तक पूरा सही होती है। सफ़ा से चल के मरवा तक लोग जाते हैं। तो यहाँ पे भी पहले बाजार और घर हुआ करते थे और घरों के दरमियान से लोग चल के जाते थे, सफ़ा मरवा करते थे। अभी तो सफ़ा और मरवा जो है मस्जिदुल हराम का हिस्सा है, लेकिन पहले ऐसे नहीं था, ये पूरा शहर का हिस्सा हुआ करता था। और आप देखें कि यहाँ पर रोड गुजरता था इसी जगह से, यानी सफ़ा मरवा के साथ ही बाहर से यूँ रोड गुजरता था। बाबुस्सलाम के सामने लोग आके उतरते थे। यहाँ पर जैसे उतरते थे वो सीधे ही बाबुस्सलाम से अंदर जाते थे। और अभी भी अक्सर अहले तशरीह जो लोग हैं वो आते हैं जब उम्रा करने के लिए, तो बाबुस्सलाम से ही इंटर होते हैं।
ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باب السلام سے جاتے تھے، تو ہم بھی باب السلام سے جاتے ہیں اندر۔ اچھا جی، باب السلام کے ساتھ جو گھر کا میں نے ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، وہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا والا گھر تھا۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، تو یہاں پر ان کا گھر ہوا کرتا تھا اور یہاں سے جایا کرتے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم لوگ مسجد الحرام سے باہر ہیں، دوسری منزل پہ۔ اس جگہ پہ ہے صفا کی پہاڑی، یہاں پر یہ صفا ہے، یہاں سے صفا شروع کیا جاتا ہے۔ یہ مینار ہے صفا کا، باب اسماعیل بھی ہے اس طرف۔ یہاں سے دیکھیں یہ پرانا مسجد الحرام کی ایکسٹینشن جو کنگ فہد کے دور میں ہوئی تھی، اور یہ نئی ایکسٹینشن ہے۔ یہاں سے واضح فرق آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پرانا ماربل، یہ نیا ماربل۔ جو جنازوں کا میں ذکر کر رہا تھا وہ یہاں سے باہر لے کے آیا جاتا ہے جنازوں کو، اور اس طرف اندر پڑھائے جاتے ہیں جنازے، امام صاحب یہاں پر آ جاتے ہیں۔ اور یہ ایریا ہے باب اسماعیل۔ لیں جی، اجیاد گیٹ کے پاس آ گئے ہم لوگ۔ یہاں پر زمزم ٹاور کے ساتھ ہی جو دو روڈ جا رہے ہیں نا، یہ دونوں اجیاد ہیں، یہ پورا بیسیکلی اجیاد کا علاقہ ہے۔ اس طرف ہے اجیاد مسافی، اور اگر آپ اس طرف جائیں گے تو وہ ہوگا اجیاد سد۔ اور یہاں پر یہ جو ٹاور بنا ہوا ہے کلاک ٹاور، مکہ کا آئیکن بنا ہوا ہے اس ٹائم پہ، مکہ کو اسی سے ہی جانتے ہیں لوگ۔ لیکن یہاں پر جہاں پر یہ کلاک ٹاور بنا ہے، یہاں پہ ایک پہاڑ ہوا کرتا تھا، اور اس پہاڑ کے اوپر ایک قلعہ بنا ہوا تھا، آئیکونک قلعہ، جیسے سعودیز کا پرانا ایک قلعے ہوتے ہیں اسی ڈیزائن کا، بڑا پرانا قلعہ تھا، اور پہاڑ کے اوپر تھا، کافی اونچا پہاڑ تھا وہ۔ اور اس کے نیچے سے ایک ٹنل جاتی تھی جو ابھی ٹنل کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ والی ٹنل اس کے نیچے سے جاتی تھی، اور اس کے اندر واش رومس وغیرہ بھی ہوتے تھے، اور لوگ وہاں سے پاس کر کے آتے تھے اس طرف حرم کی طرف۔ اور یہ زمزم ٹاور کے بالکل سامنے جو بڑا گیٹ ہے وہ ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ، گیٹ نمبر 1۔ جی، مسجد الحرام کی کلیننگ کا عمل یوں چلتا ہے، اور یہ دن میں 3 بار صفائی کی جاتی ہے۔ بھائی یہ صفائی کتنے بار کرتا ہے ایک دن میں؟ 3 بار؟ 3 بار ہے۔ یوں باتوں باتوں میں آ گئے ہم لوگ یہاں پر زمزم ٹاور میں، کلاک ٹاور میں جا کے تھوڑا سا کافی شافی پی لیتے ہیں۔ لے انکل، تھینک یو، شکریہ۔ اس کو شکریہ کہنے لگا، تھینک یو نکل گیا منہ سے، وہ دونوں مکس ہو کے نا تھینک یو بن گیا۔ پر ابھی کافی پئیں گے تاکہ اگلے 24 گھنٹے ایک دم زبردست رہے۔ یار یہ کام صحیح ہے، اپنے بیگ کے اوپر ہی بیٹھے رہو۔ چاچے نے مزے کیا۔ یہ ابھی چائے ہم لوگوں نے پی ہے، اور اب 5:37 ہو گئے ہیں، اور یہیں پر ہی ہیں ہم لوگ زمزم ٹاور میں۔ ایک اور چیز ہے وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ 2 گھنٹے یہاں پر تھے، خاص طور پہ یہاں پر سیرت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ابھی مغرب کی نماز ہو رہی ہے، انشاءاللہ جا کے نماز پڑھتے ہیں مغرب کی، دوسری یا پہلی رکعت ہوگی۔ ابھی تک بہت تھوڑا ٹائم گزرا ہے، مغرب کی نماز ہم لوگوں نے ادا کر لی ہے الحمدللہ، اور مسجد الحرام کی بھی بہت تھوڑی سی چیزیں آپ کو دکھائی ہیں۔ تو مسجد الحرام کی بھی کافی چیزیں آپ لوگوں کو دکھانی ہے، اور کافی سارا ہمارا ٹائم بھی رہتا ہے، ڈنر بھی کرنا ہے انشاءاللہ، سب کچھ آگے دکھاتے جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے 24 گھنٹے جیسے ختم ہو، مسجد الحرام کا بھی پورا راؤنڈ ختم ہو، اور جتنی میکسیمم میں آپ کو انفارمیشن دے پاؤں۔ ویسے اس وقت مسجد الحرام میں رش ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، مطلب مغرب اور عشاء کے درمیان ہمیشہ ہی رش رہتا ہے۔ ویسے آپ کو یہ والی بلڈنگ دکھائی ہے، یہ والی بلڈنگ دکھانی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے جائیں گے، وہ ساری جگہیں دکھائیں گے انشاءاللہ، اور آگے مسجد الحرام بھی۔ یہ کنگ فہد گیٹ ہے، 79 نمبر گیٹ، اور یہ پورا جو مسجد الحرام کا حصہ ہے یہ کنگ فہد ایکسٹینشن سے جانا جاتا ہے، کیونکہ جو پرانی مسجد سے پھر ایکسٹینشن ہوئی تھی، اور اے سی والا جو حرم بنا تھا نا جس میں اے سی لگے ہوئے تھے، تو وہ یہ والی ایکسٹینشن تھی، کنگ فہد ایکسٹینشن۔ تو خیر پوری مسجد الحرام کو انشاءاللہ اے سی بنا رہے ہیں، مطلب اس میں پورے اے سی لگ رہے ہیں۔ اور یہ جو باہر صحن ہے، یہاں پر رمضان میں سفرہ وغیرہ بھی لگتا ہے، ویسے نماز پڑھنے کی بھی جگہ ہے۔ اس وقت ہم لوگ چھت پہ آ گئے ہیں مسجد الحرام کی، ادھر یہاں پر گنبد وغیرہ ہیں، کنگ عبداللہ ایکسٹینشن کے مینار نظر آ رہے ہیں جو نئے بن رہے ہیں، وضو خانہ ہے یہاں پر، اور مردوں کی اور خواتین کی جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ بھی عشاء کی نماز انشاءاللہ یہیں پہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر باہر جائیں گے واپس۔ جزاک اللہ خیر، اللہ يتقبل، آمین یا رب، شکراً، جزاک اللہ خیر، شکراً۔ مسجد الحرام میں یہ ایک کامن چیز ہے کہ یہاں پر کھجور، چائے، کافی وغیرہ لوگ بانٹتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان سے، اور خاص طور پہ خوبصورتی اسلام کی مسجد ہے۔ الحمدللہ ابھی ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، اور سجدے میں ہی بوندا باندی شروع ہو گئی یہاں پر نا، بہت زبردست الحمدللہ بارش ہو رہی ہے ابھی اس وقت، تیز نہیں ہے، بوندا باندی ہے، لیکن اتنا لطف آ رہا ہے نا، آپ سمجھیں کہ مسجد الحرام میں بارش آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے، اس کا بس
الفاظ میں کیسے میں بتاؤں. تو الحمدللہ عشاء کی نماز پڑھ لی ہے. اب ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ باہر تھوڑی دیر میں اور ڈنر بھی کریں گے, پھر واپس حرم میں آئیں گے طواف وغیرہ کے لیے, اور حرم کی دوسری بھی جتنی بھی انفارمیشن رہتی ہے وہ بھی آپ کو دینی ہے انشاءاللہ. اچھا, مسجد الحرام کی جو چھت ہے نا, پہلے پوری چھت کھلی ہوا کرتی تھی, ابھی یہ بالکل چھوٹا سا ایریا کھلا ہے کیونکہ اس طرف کنگ عبداللہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہاں پر کنگ عبدالعزیز گیٹ بن رہا ہے, تو اس کی وجہ سے نا ابھی کافی ایریا بند ہے چھت کا خاص طور پہ. ابھی ہم لوگ گراؤنڈ فلور اور چھت کے درمیان میں جو فلور ہے اس پہ آ گئے ہیں, اور جو گنبد آپ کو اوپر دکھ رہے تھے وہ یہ والے ہیں, اور یہاں سے آپ کو گراؤنڈ فلور بھی دکھ رہا ہے. اس وقت ہم لوگ دوسری منزل پہ مطاف کے پاس ہیں جہاں پر لوگ بغیر احرام کے, جنہوں نے احرام نہیں پہنا وہ لوگ طواف کرتے ہیں. کعبہ شریف یہاں سے نظر آتا ہے, اور اس جگہ پر یہ جو ویل چیئرز ہیں ان کے لیے یہ جگہ سیپریٹ کر کے رکھی ہوئی ہے جہاں پر ویل چیئرز وغیرہ چلتی ہیں, تاکہ وہ بیچ میں جو دوسرے لوگ جا رہے ہیں ان کو بھی تکلیف نہ ہو اور ویل چیئرز کو بھی آرام سے آسانی سے راستہ مل سکے. یہ مشین سے پانی نکالتے ہیں بھائی, یہ نیچے سے وائپر بھی لگاتا ہے, نیچے سے وائپر بھی لگاتی ہے, ساتھ میں مشین ہے. زمزم پانی کا یہاں پر جو ویسٹ ہوتا ہے نا وہ یہاں سے نکالا جا رہا ہے. پھر صفائی کے لیے یہی پانی استعمال ہوتا ہے, نہیں نیا پانی ہوتا ہے, یہ ویسٹ کر دیتے ہیں. یہ ویسٹ کر دیتے ہیں. لیں جی پانی نکال رہے ہیں بھائی وہاں سے. ابھی 10:33 ہیں اور باہر دیکھیں بارش نہیں ہو رہی. ابھی یہاں پر فرش وغیرہ تو گیلا ہے لیکن بارش بالکل رک چکی ہے, کوئی قطرے قطرے بھی فیل نہیں ہو رہے. اور ہم لوگ جا رہے ہیں اس بلڈنگ میں. ہم لوگ کافی لیٹ نکلے ہیں عشاء کی نماز کے بعد. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میری پہلی رات نہیں ہے مسجد الحرام میں, الحمدللہ کافی راتیں گزاری لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر. ویسے بچپن میں یہاں پر حرم میں گم بھی ہو گیا تھا. میرے گھر والے اتنے پریشان ہوئے, وہ ڈھونڈ رہے تھے, بالکل میں چھوٹا تھا, ڈھونڈ کے تھک کے آخر میں جب گھر پہ آئے تو میں گھر پہ سو رہا تھا. ان کو بنا بتایا یہ حرم سے چلا گیا, بالکل چھوٹا سا تھا. تو اس طرح کی شرارتیں میں نے کافی کی ہیں. اچھا جی, اس ٹاور کا نام ہے مکہ ٹاور. یہ کلاک ٹاور ہے ساتھ والا, یہ مکہ ٹاور ہے اوریجنل, اور اس کے اوپر بھی کلاک لگی ہوئی ہے. اور اس وقت ہلکی پتلی باریک بوندا باندی ہو رہی ہے. فرش فل گیلا ہے, پھسلنے کے کافی چانسز ہیں, اسی لیے دھیان سے قدم رکھنا چاہیے. اور یہ مکہ ٹاور, یہ تو بچپن میں نے رگڑا ہوا ہے, کھول کے پیا ہوا ہے, اتنا زیادہ اس کے اوپر گھما ہوا ہے, بہت زیادہ. کیونکہ تب یہ تھا, وہ کلاک ٹاور بنا نہیں تھا, تو بچپن میں ادھر تھوڑی دیر بعد ادھر آ جاتے تھے. اوپر فوڈ کورٹ میں گھوم کے نیچے کا آئس کریم والا تھا, اس سے آئس کریم کھاتے تھے, بڑا مزہ آتا تھا. اس جگہ پر پہلے 2 فلور بلکہ پہلے 3 فلور, گراؤنڈ فلور 1 2 وہ شاپنگ وغیرہ ہے, اور اوپر آ کے 3rd فلور پہ آپ کا کھانے پینے کا انتظام. اور ہمارا ڈنر کا ٹائم ہو گیا اور انتہا کی بھوک لگی ہے, الفاظ ہی ختم. اندر سے گھوم کے آ گئے لیکن یہاں پر مجھے یاد آیا کہ اس جگہ پہ ایک شورما بہت اچھی ہے. لیں جی, ہمارا ڈنر آ گیا. ہم لوگوں نے ڈنر ہلکا ہی رکھا ہے. یہاں پر فرائز ہے, اور یہ ایک شورما ہے جس کو ساروخ کہتے ہیں. ساروخ مطلب راکٹ, کیونکہ یہ راکٹ کی طرح لمبی ہوتی ہے تھوڑی سی. دوسری نارمل شورما جو ہے وہ اس سے آدھی ہوتی ہے, چھوٹی ہوتی ہے. تو یہ یہاں پر ہمیں کھانا پڑے گا کیونکہ رش یہاں پہ بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے بیٹھ کے کھا نہیں سکتے. تو کھڑے ہی کھا کے انشاءاللہ واپس مسجد الحرام چلے جائیں گے, اور آپ کو کچھ اور بھی دکھائیں گے یہاں پر انٹرسٹنگ انشاءاللہ. یہ دیکھیں, یہ اندر سے اس میں چکن وغیرہ ڈالی ہوئی ہے, ساسز وغیرہ ڈال کے بڑا زبردست کر کے دیتے ہیں. بسم اللہ, الحمدللہ. لیں جی, کھانا تو ہم لوگوں نے کھا لیا اور اب 11 بجے کا ٹائم ہے. یہاں سے خاص طور پہ مسجد الحرام کا منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے. اس کے علاوہ ابھی ہم لوگ بھول گئے تھے ہماری چارجنگ کیبل. پاور بینک تو لے آئے تھے لیکن چارجنگ کیبل بھول گئے تھے, تو وہ چارجنگ کیبل لیتے ہیں, پھر مسجد الحرام میں جائیں گے انشاءاللہ اور طواف کریں گے انشاءاللہ فجر تک. وہاں پر اندر ہی رہیں گے مسجد الحرام میں, اور مسجد الحرام کا بھی کافی سارا حصہ باقی رہ گیا ہے, وہ بھی پورا میں آپ کو انشاءاللہ راؤنڈ پورا دوں گا, انشاءاللہ سب بتاؤں گا. لیں جی, یہاں سے ابھی نکل رہے ہیں, جا رہے ہیں مسجد الحرام کی طرف. اور خاص طور پہ یہ جو جگہ تھی نا, یہاں پر ایک بہت پرانی مارکیٹ تھی مکہ کی جس کو کہتے تھے سوق صغیر. اور اب یہ جہاں پہ صحن ہے ادھر ہی نیچے ٹنل ہے, پک اینڈ ڈراپ یہاں پر ہوتا ہے. تو اس جگہ کے اوپر اب جو ٹنل ہے اس ٹنل کا نام ہے نفق سوق صغیر, اسی تناسب سے جو کہ یہاں پر ایک مارکیٹ تھی اور اس کا نام تھا سوق صغیر. یہاں پر کنگ فہد گیٹ کے پاس اس طرح کے کافی سارے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں. ان میں یہ تو جینٹس ٹوائلٹس ہیں, لیکن اسی طرح کے اس کے سامنے ہے وہ آپ کو اسی ٹنل میں لے کے جاتا ہے, سوق صغیر ٹنل کے اندر. یہ دیکھیں, اس طرف جینٹس ٹوائلٹس ہیں اور اس طرف بھی جینٹس ٹوائلٹس ہیں. اور یہ جو بلڈنگ ہے یہ انٹر کانٹیننٹل ہے, دار توحید. یہ 2002-3-4 میں اس ٹائم پہ بنی ہے. اس وقت بھی صفائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. ابھی تک ہم لوگوں نے جو مسجد الحرام کا حصہ دیکھا ہے وہ یہاں تک دیکھا ہے,
ابھی یہاں پہ 70 نمبر گیٹ ہے، 79 وہ کنگ فہد گیٹ ہے، لیکن اب آگے رہ گیا ہے یہ والا حصہ کنگ عبداللہ ایکسٹینشن والا جو نیا حرم بننا ہے. یہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کو بتانے والی ہیں، یہ دیکھیں گے اور اس طرف ناشتہ کریں گے ہم لوگ جبل عمر کی طرف. یہ سارے جو نئے پروجیکٹ بنے ہیں یہاں پر انشاءاللہ ہم لوگوں نے ناشتہ کرنا ہے صبح ابھی، کیونکہ ہم لوگ مسجد الحرام کے اندر جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کے ہم لوگوں نے انشاءاللہ طواف، نوافل، قرآن کی تلاوت اسی میں ہی ٹائم سرو کرنا ہے فجر تک، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہاں پر آ کے صبح ناشتہ کرنا ہے. یہ کیونکہ بارش ہو رہی ہے ابھی، یہ لوگ ماشاءاللہ پوری رات ہی لگے رہیں گے، پانی ساتھ ساتھ صاف کر رہے ہیں کیونکہ بارش ہو رہی ہے نا لگاتار تواتر کے ساتھ. مگر اتنی خوبصورت بارش، اور آج ہے بھی جمعرات، تو الحمدللہ مزہ آ گیا. جمعرات ہے، صبح جمعہ پڑھ کے آپ کو پتہ ہے جانا ہے ہم لوگوں نے انشاءاللہ واپس، لیکن اس خوبصورت بارش میں الحمدللہ. جن لوگوں نے احرام نہیں باندھا ہوتا وہ صرف یہیں پر دوسری منزل پر ہی طواف کر سکتے ہیں، وہ نیچے نہیں جا سکتے کعبہ شریف کے پاس. وہ اس لیے کہ عمرے والوں کا کیونکہ رش ہوتا ہے تو ان کو پہلے موقع دیا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ باہر سے دور سے آئے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جو باہر سے آئے وہ احرام باندھ کے ہی آتے ہیں تو اس میں عمرہ کرتے ہیں، تو اس لیے ہمارا بھی طواف ہوگا انشاءاللہ یہاں پہلی منزل پہ. اور یہاں پہ ایک طواف مطلب 7 چکروں کا 1.25 گھنٹہ پکا لگتا ہے. ابھی ہم لوگ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ 12:28 پہ. الحمدللہ ہمارا طواف ہو گیا تھا، اور یہ طریقہ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہاں پر آرام کرتے ہیں. ہم لوگ گھنٹہ ڈیڑھ ارادہ ہے کہ تھوڑا سا آرام کر کے نا انشاءاللہ تہجد کی اذان ہوگی. یہاں پر باقاعدہ اذان ہوتی ہے تہجد کی مسجد الحرام میں، تو پھر انشاءاللہ تہجد پڑھیں گے اور پھر فجر کے بعد انشاءاللہ باہر جائیں گے ناشتے کے لیے. فجر کی اذان میں تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم رہتا ہے، اور ہم لوگ باہر نکلے ہیں ابھی وضو کرنے کے لیے انشاءاللہ فجر کی نماز کے لیے. تھوڑا سا ایسے بس ریسٹ کیا تھا، تو صبح فجر پڑھ کے نا پھر جاتے ہیں انشاءاللہ ناشتہ کرنے. لیں جی، جہاں پر ہم لوگ طواف سے پہلے انٹر ہوئے تھے اسی جگہ سے باہر آ گئے ہیں، اور یہاں پر آپ کو نا کچھ جگہیں بتاتا ہوں جو میری تو بڑی یادیں ہیں لیکن آپ لوگوں کی بھی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا. یہ جو سامنے گیٹ ہے نا، یہ نیا گیٹ ابھی بنا ہے، دیکھیں اوپر منار بھی نئے بنے ہیں. یہ پہلے باب عمرہ تھا، ابھی بھی اس کا نام باب عمرہ ہی رکھ رہے ہیں، یعنی کہ عمرہ گیٹ. اور یہ جو گیٹ ہے یہ ویسے کا ویسا ہی پرانا گیٹ ہے. یہاں پر سیڑھیاں ہوا کرتی تھی چھت پہ جانے کے لیے، اب بھی شاید سیڑھیاں بنائیں اللہ عالم، لیکن اوپر مینار بن رہا ہے. مگر یہاں پر باب عمرہ کے سامنے نا جیسے ہی یہ نئی ایکسٹینشن ہے اس کی دیوار شروع ہو رہی ہے، یہاں پر قرآن پاک بانٹتے تھے صبح صبح، اور ساتھ ہی دوسری دکانیں شروع ہو جاتی تھی، تسبیح، کیفیٹیریا وغیرہ، دوسری کوئی بھی دکانیں جیسے باہر ہیں اسی طرح کی دکانیں اسی کنارے سے یوں ہی شروع ہو جاتی. اور یہاں پر آگے جو فیمس گیٹس تھے ان گیٹس میں تھا باب مدینہ، باب ندوہ، باب فتح آگے تھا، لیکن ابھی یہاں پر کنگ عبداللہ گیٹ بنا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ باب فتح واپس بنا رہے ہیں. باب مدینہ اور باب ندوہ کا پتہ نہیں. باب ندوہ کے پاس میں پڑتا تھا قرآن پاک، یہیں پر ہی گراؤنڈ فلور میں استاد شبیر کے پاس، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ویسے یہاں پر یہ روڈ بڑی جلدی یہاں سے نا شروع ہو جاتا تھا. مثال کے طور پہ جہاں پر ابھی حرم ہے نا، روڈ وہ والی جو روڈ آ رہی ہے وہ یہاں سے یوں ہو کے چلی جاتی تھی، بالکل قریب تھی. تو شبیکہ وغیرہ تھا یہاں پر اور دوسرے علاقے تھے. 2008 میں وہ سارے علاقے شامیاں، گرارہ، اس طرح کے علاقے جو تھے وہ سارے توڑ کے اور پھر یہ ایکسٹینشن بنا رہے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت بڑا حصہ بنا رہے ہیں مسجد الحرام کا. اور جس طرح ہم لوگوں نے ابھی اوپر نماز پڑھی ہے اس طرح ہم رمضان اور حج کے علاوہ مسجد الحرام میں پڑھتا تھا تو دوسری منزل خالی ہوتی تھی، بالکل خالی ہوتی تھی، مطلب بہت کم لوگ نظر آتے تھے اس میں. اور آج کل دیکھیں ماشاءاللہ فجر کی نماز میں بلکہ تہجد سے ہی رش جو ہے الحمدللہ آج کل ویزے وغیرہ بھی کھولے ہوئے ہیں. اور اب ہم لوگ ناشتہ کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کو کنگ عبداللہ ایکسٹینشن دکھانی ہے. ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہاں پر جا کے کافی پی تھی کلاک ٹاور، وہاں پر جا کے ہم نے ڈنر کیا تھا. اور یہ دار توحید میں جانا جو ہے نا بہت مہنگا پڑتا ہے تو ادھر نہیں جا رہا، لیکن ابھی ہم لوگ جاتے ہیں یہاں پر جبل عمر پروجیکٹ میں اور دیکھتے ہیں وہاں پر جا کے ہمیں ناشتے کا کیا ملتا ہے. یہ ہم لوگ اس طرف مسجد الحرام سے نکلے ہیں، ابراہیم خلیل روڈ، اور آگے جبل کعبہ، اور اس طرف ہے جناب سوق خلیل، مطلب خلیل مارکیٹ. دیکھو شورما کا سائز کتنا بڑا ہے. یہ شورما کتنی دیر میں ختم ہوگا؟ جمعے کے بعد ختم ہو جائے گا، پھر ایسا ایک اور لگائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے یار، اتنا بڑا موٹا شورما پہلی بار دیکھا ہے میں نے. لیں جی ہمارا ناشتہ لے کے آئے ہیں، خاص طور پہ یہاں پر مسجد الحرام کے پاس اگر آپ نے ناشتہ لینا ہے، یہاں پر اکثر فاسٹ فوڈ ہے اور صبح دوپہر شام جو ریسٹورنٹس ہیں نا ایک جیسی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. سادہ زبان میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر تھوڑا سا گزارا ہوتا ہے. فی الحال ہم لوگوں نے یہ چیزیں لی ہیں ایک ایجپشن ریسٹورنٹ سے، یہاں پر یہ آئی تھنک روٹی ہے اس کے اندر،
یہ فلافل کا باکس لیا ہے، 23 ریال کا ملا ہے ہمیں. اس میں 12 فلافل ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر ایگ یہاں پر ڈالا ہوا ہے انہوں نے، ترشی پکلز وغیرہ یہاں پر ڈالے ہوئے ہیں، ٹمیٹو کاٹ کے رکھا ہوا ہے، اور یہاں پر ہمیں حمص دیے انہوں نے، اس طرف طحینہ اور اس طرف اسپائسی سوس. یہ فرائز کی ایک ڈبی دی ہے اور یہ والی روٹی دی ہے انہوں نے. ٹورتیا بریڈ جو ہوتا ہے یہاں پر تورتیلا کہتے ہیں اس کو، یہ والا بریڈ دی ہے انہوں نے ساتھ میں. اس کو ٹرائی مارتے ہیں، دیکھتے ہیں فلافل کیسی ہے. بسم اللہ. یہ فلافل لی ہم نے ساتھ میں. اس کا اچھا فلافل میں آئل بہت زیادہ ہے ان کا، باہر جو ملتی ہے نا تھوڑی سی خشک ہوتی ہے. اس میں آپ پکل وغیرہ ڈال سکتے ہیں اور اس کو حمص کے ساتھ ایک فرائز بھی رکھ دیں. فل ویجیٹیرین سسٹم ہے، اچھا ہے، ناٹ بیڈ. اس وقت ہم لوگ اتنا تھک چکے ہوئے ہیں کہ الفاظ میں بتا نہیں سکتا. ناشتے کے بعد جو ہے نا آپ کو ایک سرپرائز دیتا ہوں. ہم نے چیلنج تقریباً 3:45 بجے شروع کیا تھا اور ابھی ہے 6:47. ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ ہم نے سونا تو تھا یہاں پر مسجد الحرام میں، مگر مسجد الحرام میں سونا مجھے بہتر لگ نہیں رہا. وہ اس وجہ سے کہ عبادت کی جگہ ہے اور جتنا ٹائم میں گزاروں کوالٹی اوور کوانٹٹی ہو، مطلب عبادت میں ٹائم گزرے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن سو کے وہ بھی مسجد میں وہ کوئی مجھے صحیح لگ نہیں رہا. تو اس وجہ سے میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی تقریباً 15-16 گھنٹے ہوئے ہیں ہمیں، ابھی میں ختم کر دوں چیلنج اور پھر جمعہ کی نماز کے لیے اٹھوں اور جا کے سوؤں بھی گھر پہ. گھر گیا تھا، ابھی واپس آیا ہوں اور راستے میں یہ زمزم نہیں نارمل واٹر بانٹ رہے ہیں، لیکن یہ کنویں کا پانی ہے. اور اب انشاءاللہ آپ کو مسجد الحرام کی نیو ایکسٹینشن بھی دکھائیں گے اور جمعہ نماز کا ٹائم ہے تو جمعہ نماز بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. کنگ عبداللہ گیٹ، یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ انٹر ہو رہے ہیں. وہاں سے اس دیوار کے باہر سے میں نے آپ کو دکھایا ہے اور یہ کلپ بھی آپ اس دیوار کے باہر سے دیکھ رہے ہیں، مگر اب ہم انشاءاللہ یہاں سے انٹر ہونے جا رہے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت بنایا ہے انہوں نے. یہ ہے جناب کنگ عبداللہ ایکسٹینشن، دیکھیں کہاں دور تک جا رہی ہے اور اس طرف ہے مین گیٹ اس ایکسٹینشن کا. یہاں تک ہے کنگ عبداللہ نیو ایکسٹینشن اور وہ ہے مروہ گیٹ جہاں پر ہم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی تھی جب ہم لوگ مسجد الحرام میں آئے تھے. تو یہاں تک مسجد الحرام کا بھی تقریباً ٹور کمپلیٹ ہو گیا ہے. جتنا میں دکھا پایا آپ کو دکھایا. ظاہر چیزیں مس بھی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور جتنے بھی انسان خدمت کر لے مسجد الحرام کی، مکہ کی، کچھ بھی نہیں ہے میری نظر میں، کیونکہ یہ اتنی عظیم جگہ ہے کہ اس کی جتنی بھی خدمت کی جائے کم ہے. یہ تھی اسلام کی سب سے بڑی مسجد جہاں پر ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے. ایک نماز پڑھیں گے 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، اور سب سے بڑی مسجد دنیا میں. اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کے بعد جو سب سے بڑی مسجد ہے اس کا ولاگ بنائیں اسی طریقے سے 24 گھنٹے اور اس میں مکمل آپ کو انفارمیشن دیں، تو اس ویڈیو کو 1 لاکھ لائک تک پہنچانا پڑے گا آپ کو. تو پھر انشاءاللہ اس کے بھی بنائیں گے. اس کے علاوہ اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں. دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.